बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, वाशिंगटन से क्या हुक्म आया है, क्या हिदायत आई है, क्या फरमाइश आई है, क्या ख्वाहिश आई है, इसके बारे में आपको एक अहम ख़बर देंगे, क्योंकि वाशिंगटन से बराह रास्त बनफ़्स नफ़ीस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये ख़बर पहुंची है और बाकायदा तौर पे एक शख्सियत ने आके सब कुछ बता दिया है कि जनाब मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इस जाली निज़ाम के दाने मुक चुके हैं और बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। तो 26 नवंबर का मामला अभी तक सर चढ़कर बोल रहा है और इमरान खान साहब का ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब तक पहुंच चुका है, आइनी बेंच के सरबराह तक पहुंच चुका है। 349 पेजेस का ये ख़त है और उस ख़त के हर सफ़े पर सबूत हैं और कोई भी बात उसमें बग़ैर सबूत के नहीं की गई। उस ख़त को आप किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी शख्स, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हों या आइनी बेंच के सरबराह, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे और उसके नताइज कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल सूरत हाल ये है कि पहले ज़रा पाकिस्तान के हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ही बदतर है इकॉनमी की, और 8 फरवरी को कॉल दी हुई है। 8 फरवरी से पहले की सिचुएशन ये है कि कल रात पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब जो इस वक्त मुल्क भर में महंगाई की एक नई लहर आई हुई है और मुसलसल 9वें हफ्ते यानी कि 9वां हफ्ता चल रहा है और 9वें हफ्ते में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है और चीनी की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। 160 रुपये फ़ी किलो तक। और ये मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट शाया की है और इस हफ्ते भी उन्होंने कहा है कि महंगाई में ओवरऑल भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। खा वो मुर्गी का गोश्त है या बासमती चावल है या घी है या सब्ज़ियां हैं, तमाम की तमाम उसमें महंगाई ही महंगाई हो रही है। लिहाजा इस बारे में भी कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। तो इस तरफ एक तरफ इमरान खान साहब की कॉल है 8 फरवरी यौम स्याह यौम एहतजाज मुल्क भर में, और दूसरी जानिब ये मुल्क भर से जो इत्तलात आ रही हैं और महंगाई के बारे में, और ख़ास तौर पे चीनी ने आग लगा दी है। और खा वो हमारे पड़ोसी मुल्क चीनी हो, चाइना हो या फिर खाने वाली चीनी हो, हर तरफ से खबर आ रही है बुरी। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है वो है कि मईशत में ही है वो भी, और एक तरफ तो तकरीबन $1.5 करोड़ की गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, सवा से $1.5 करोड़ की गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और FBR का हदफ जो है वो पूरा नहीं हो रहा। IMF का आपको पता है टारगेट दिया हुआ है। IMF के हमारी मईशत IMF के कंट्रोल में है, टैक्सेशन IMF के कंट्रोल में है, लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट जारी हुई है उसमें रवाह माह जनवरी में FBR को 50 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू का शॉर्टफॉल का सामना हुआ है और मजमूई तौर पर अब तक 80 से 82 अरब रुपया का शॉर्टफॉल है। और FBR के मुताबिक जनवरी में टैक्स का वसूली का हदफ 956 अरब रुपया मुकर्रर किया गया था और उसमें सिर्फ 900 अरब रुपया जमा हो सका, और यानी कि 56 अरब रुपए का ये शॉर्टफॉल है। जुलाई से जनवरी के दौरान मजमूई रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो है वो 435 अरब रुपया है जुलाई से जनवरी तक, यानी कि जो नया माली साल है जो शुरू हुआ है जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये आज 31 जनवरी भी पूरा हुआ, तो 31 जनवरी तक इन 7 महीनों में 435 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। अब तक FBR तकरीबन 700 अरब रुपए का टैक्स जमा कर चुका है, जबकि बाकी 3 दिनों में 200 अरब रुपए जमा होने की तवक्को थी, जो कि नहीं हुआ। ये 31 जनवरी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। और फिर अब जो ताज़ा तरीन आई है उसमें फाइनली बता दिया गया है कि हम जनवरी का हदफ भी पूरा नहीं कर सके। तो इसके असरात मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस महीने जो तफसीलात ज़र की रिपोर्ट भी आनी है, क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया। इमरान खान साहब ने इस महीने की एहतजाज कॉल दी हुई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आपने तफसीलात ज़र जो हैं वो नहीं भेजने, उसको रोकना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है नाजायज़ हुकूमत, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी और पाकिस्तानियों का भी उसके इंसानी हकूक़
ختم کر رہی ہے، سلب کر رہی ہے، ناجائز ہے اور خون چوس رہی ہے، لہٰذا اس بارے میں ابھی وہ رپورٹ بھی آنی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا پاکستان کی اکانومی کا حال، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے اختیارات محدود ہیں، ان کو صرف قرضوں کے حصول کے لیے رکھا ہوا ہے، عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کے لیے، جبکہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا سارا دل دماغ وجود ہر وقت وزارت خزانہ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ امریکہ میں خصوصی ایلچی کے طور پہ جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کر دی ہے آ کے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب امریکہ کا دورہ کر کے واپس لوٹ چکے اور انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات کر لی، اور ملاقات ان کی ہو گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی، اور اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بتا دیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کی جو ترجیح ہے وہ شہباز حکومت نہیں ہے، وہ نون لیگ یا یہ جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ترجیح عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور ڈیموکریسی اور نئے الیکشن اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ان کا رویہ ہے جو بائیڈن انتظامیہ کا تھا ہمارے ساتھ۔ لہٰذا انہوں نے یہ واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ان کا دورہ جو ہے وہ بری طریقے سے ناکام رہا ہمارے سورسز کے مطابق۔ اگر وہ کچھ اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو ہمارا فورم حاضر ہے جناب، آئیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اپنی بات کر سکتے ہیں، اور ہماری جو اطلاع ہے وہ یہی ہے، اور چونکہ وہ جہاں جس سے ملے وہیں سے جو آواز آئی وہ یہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نمبر 1 بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت کنسرنز ہیں، نمبر 2 جمہوریت، نمبر 3 سیاست میں، جمہوریت میں، جمہوری معاملات میں اسٹیبلشمنٹ فوج کا کردار کو وہ پسند نہیں کرتی، نمبر 4 ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ڈیل کرے گی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ، وہ جعلی حکومت کے ساتھ بھی نہیں کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ جو ان کی پالیسی امریکہ میں ہے وہی پالیسی ان کی باہر ہوگی۔ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن اور رجیم چینج کے کرداروں کے بارے میں، جرنیل ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا انٹیلیجنس کے لوگ ہوں، اس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس چیف ہیں ان کو کیا ہدایات دی ہیں اور انہوں نے بریف بھی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے دوسری جانب جو واشنگٹن سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہماری جو وہاں پہ خارجہ پالیسی معاملے میں، داخلہ پالیسی تو ہماری خیر پہلے سے ہی نہیں ہے، خارجہ پالیسی بھی اب ہماری واشنگٹن کی حد تک پٹ چکی ہے، اور اس کا رجحان جو ہے وہ دلی کی طرف زیادہ پایا جاتا ہے، اور ان کے کنسرن جو ہیں، جو وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ نے پہلا جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا ہے کہ طالبان کے قبضے میں کچھ امریکی شہری زیر حراست ہیں، ان سے متعلق انہوں نے ایک سخت سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ امریکی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اگر یہ رپورٹ درست ہے تو پھر ہم طالبان کی قیادت کی سر کی قیمت بھی مقرر کریں گے، اور اس کے لیے طالبان کے ساتھ کابل اور دلی کے روابط زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد اور کابل کے تعلقات انتہائی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر امریکہ نے کوئی ڈیل کرنی ہوئی اور طالبان کے ساتھ اگر کوئی چینل کھولنا ہوا قابل اعتماد، تو وہ اس وقت دلی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں واشنگٹن میں موجود تھے، وائٹ ہاؤس میں، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ہمارے جو خصوصی ایلچی کا دورہ بدترین طریقے سے ناکام رہا۔ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ نیشنل تھا اور ہمارا ایجنڈا پرسنل تھا، اس لیے ہمارا ایجنڈا ناکام رہا۔ تو افغانستان میں امریکی یرغمالیوں کے حوالے سے بات آ چکی ہے جی، جبکہ دوسری جانب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے واشنگٹن سے، ہمارے انتہائی ایک اہم دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ افغانستان، اور دوسرا جو چینل ہے ٹرمپ انتظامیہ کا اور زلمے خلیلزاد، آپ کو معلوم ہے کہ خصوصی ایلچی تھے، تو وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی پاکستان
کی بھی مدد لی تو پاکستان میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے مدد لیں گے، اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس چینل کو وہ استعمال کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے طالبان اور کابل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، افغان طالبان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، لہذا امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ براہ راست علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف سے بات کرے، اور وہ چینل استعمال کرے گا کابل کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ سامنے بھی چیزیں آ چکی ہیں، کیونکہ نئی جنگ چھیڑنے کا جو ٹرمپ انتظامیہ کا، ٹرمپ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں، پہلے سے موجود جو جنگیں ہیں ان کو وہ بند کرنا چاہتے ہیں، یوکرین کی جنگ بھی بند کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یوکرین کی وجہ سے جو یہ سارا کچھ ہم کھیل رہے تھے اس کا خمیازہ اب الٹیمیٹلی ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، امریکہ یوکرین سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جناب آپ جائیں مذاکرات کی ٹیبل پہ اور معاملہ رفع دفع کریں، تو اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ ذرا پوچھنا چاہیے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے ارباب حل و عقد جو ہیں وہ پوچھیں گے وہ کیا کریں گے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر آج کل ایک انتہائی بیوقوفانہ قسم کی اور ایک احمقانہ قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے بیانیے کو، جس بیانیے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس بیانیے کو سچ ثابت کرنے کے لیے آج کل وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں مدارس میں، پہلے وہ تعلیمی اداروں میں گئے، آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کی ہدایت پر وہ جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، طلبہ اور طالبات کو رام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن طلبہ و طالبات نے ان سے سخت سوالات کیے، کچھ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں باہر نہیں آئیں۔ اب جو دوسرا ہے مرحلہ وہ اب مدارس میں جا رہے ہیں، دینی مدارس میں، تو دینی مدارس میں بھی وہ ایسی ان کے سامنے بیٹھ کے علماء سو کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو رپورٹ بھی کرتے ہوئے 100 دفعہ بندہ سوچتا ہے، اور آپ اپنی لڑائی لڑیں اور بالکل لڑیں، سیاسی لڑائی ہے وہ بھی لڑیں، آپ سیاست کر رہے ہیں وہ بھی کریں، عمران خان کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے کریں، میڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے کریں، عدلیہ کے ساتھ جھگڑا ہے کریں، لیکن اس کو اسلامی ٹچ جو ہے نا وہ نہ بالکل کریں، کیونکہ جب آپ اسلام کو، دین کو، اور وہ استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور غلط طریقے سے، تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ کیا جائے، اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے وہ وائرل ہوا ہے جی پورے کا پورا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آئی ایس پی آر، پہلا آئی ایس پی آر کو جوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہاں تک لے گئے، ایک صاحب بیٹھے تھے سامنے، تو مجھے افسوس بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی کہ ہم یہ سیاسی لڑائی، سیاسی جنگ کو جیتنے کے لیے ہم کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے پھر ویڈیو بھی رات گئے ریلیز کی گئی، تو احتیاط جتنی بھی کی جائے زیادہ بہتر ہے، اور پہلے ہی حالات خراب ہیں اور مزید خراب نہیں ہونے چاہیے، اور بہتر ہے یہ جو خبریں آ رہی ہیں برطانیہ سے، امریکہ سے، لندن سے، ان کے بارے میں ذرا سوچ لینا چاہیے، عالمی برادری ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یورپی یونین جو ہے وہ ان کے نمائندے، ان کا وفد جو ہے وہ راولپنڈی یا عاصم منیر صاحب سے کیا کہہ کے گیا ہے، وہ اسلام آباد میں کیا کہہ کے گیا ہے، وزیر قانون کو اس نے کیا کہا ہے، وہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کے اکارڈنگلی آپ اقدامات اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، تازہ الیکشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔